बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कि सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। हमारी हुकूमत IMF के सामने न सिर्फ झुकी बल्कि सजदारेज हो गई। हर शर्त नाजायज जायज इस बात की परवाह किए बगैर इसका अंजाम क्या होगा वो मान ली, क्योंकि IMF कह रहा है कि हम तुम्हें दिवालिया होने से नहीं बचा सकेंगे। लेकिन IMF की इन शराइत ने मुल्क को दिवालिया किया हो या न किया हो, लेकिन अवाम को जरूर दिवालिया कर दिया है। और सिर्फ IMF की शराइत ही नहीं, बल्कि जो IPPs के साथ शराइत मंजूर की गई वो भी पाकिस्तान के अवाम को दिवालिया करने के लिए काफी है। पाकिस्तान ने सबसे पहली शर्त IMF की ये मानी कि वजीर खजाना हमारा होगा। उन्होंने वजीर खजाना भेजा जिसकी शहरियत पाकिस्तानी नहीं थी, बल्कि उसने पाकिस्तानी शहरियत को तर्क किया था, नेदरलैंड यानी हॉलैंड की शहरियत को फौकियत दी थी, पाकिस्तानी शहरियत को लात मारी थी और उसको हमने अपने सर पे बिठाकर वजीर खजाना बना लिया। और जिसकी तनख्वाह और मराहत पर सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 5 साल में यह वजीर खजाना 6 अरब रुपए पाकिस्तान के सरकारी खजाने से अपने घर ले जाएगा। ये वजीर खजाना यकीनन पाकिस्तान को दिवालिया कर देगा। और IMF से जो शर्त इसने मंजूर कराई है, कर्जे मंजूर करवाए, वो अभी तक मिले नहीं है। 7 अरब डॉलर के कर्जों की अभी तक मंजूरी नहीं हुई। और इसी दौरान IMF के कंट्री हेड की तब्दीली हो गई है और उसकी जगह एक तुर्क शहरी माहिर बेसनी साहब को भेजा गया है जो IMF पाकिस्तान के हेड होंगे। अब तवक्को नहीं है कि उनके आने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान को IMF के कर्जों की मंजूरी हो सके। इससे पहले ही IMF ने ये शर्त मंजूर करवा ली इस वजीर खजाना से कि जो इस कर्जे की जो अदायगी होगी वो 200% की शरह से होगी, 200% शरह सूद के साथ। आप ये देखिए कि IMF से कर्जा लेना एक मुसीबत और उस कर्जे को अदा करना उससे दुगनी मुसीबत होगा। यानी अवाम को निचोड़ के लिया जाएगा। तो जाहिर है ये वजीर खजाना औरंगजेब रामदे का कारनामा है। तो ये रामदे साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। पावर सेक्टर को जो रियायतें दी गई उसके नतीजे में कर्ज में सालाना 100 अरब रुपए का इजाफा होता जा रहा है और ये कर्ज बढ़कर इस साल के आखिर तक 2550 अरब, पता नहीं 25 खरब 50 अरब रुपए का जो है ये कर्जा बढ़ता जाएगा। और ये कैसा वजीर खजाना है, यानी पाकिस्तान के मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद उलझाता जा रहा है। यही वजह है कि मीडिया पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का यह बयान गर्दिश कर रहा है कि आलमी मालियाती इदारा IMF पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है। फंड्स की तकसीम में ताखीर इसलिए है कि अपनी शराइत को मनवाया जा सके। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चूंकि अब अमेरिका के हक में नहीं है, यहाँ पर अमेरिका के यहाँ पर कोई मफादात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद करना उनको सूट नहीं करता। पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए था कि अमेरिका के मफादात अब उनके साथ नहीं है और हमारे मफादात कभी भी अमेरिका के साथ नहीं रहे। हमें तो ये सोचना चाहिए था, हमने जब चीन के साथ CPEC का मुआहदा दस्तखत किया था तो उसी वक्त सोचना चाहिए था कि हम इस मुआहदे को पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस मुआहदे को हम इसलिए पूरा नहीं कर सकेंगे कि IMF ने शराइत को तब्दील करना शुरू कर दिया है। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ और अमरीका की सारी नजर अब अफगानिस्तान पर है। वो मफादात उसके सारे के सारे अफगानिस्तान के साथ हैं। तालिबान और अमेरिका की जो दोस्ती है वो पुख्ता हो चुकी है।
ایران کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو طالبان موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو طالبان موجود ہیں، پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کارروائیاں کروانا ہے یا کوئی بدامنی پیدا کرنی ہے تو طالبان موجود ہیں، بھارت کے مفادات کی نگرانی کروانی ہے تو طالبان موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ارینج کر دی گئی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کروایا ہمیں سے، اور ہم کو یہ ٹارگٹ دیا کہ 110 کھرب یعنی کھربوں سے بھی بہت آگے کی رقم ہے کہ ٹیکس کا ہدف دیا ہے، جو پورا ہونا ناممکن ہے۔ پاکستان میں جو شرائط انہوں نے لگائیں ان میں ہر شرط ناجائز ہے، بالکل ناجائز شرط ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ ٹیکس کو اس طرح سے نافذ کیا جاتا ہے کہ شرح کم ہو اور وصولی زیادہ ہو، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا۔ شرح کم، شرح زیادہ، وصولی کم، ظاہر ناکام ہوں گے، اور کوئی تاجر، کوئی سرمایہ کار پھر پاکستان نہیں آئے گا۔ اتنی سخت شرح سود کے بعد، اتنی شرح یعنی شرح سود زیادہ، ٹیکسوں کی شرح زیادہ، اور قدم قدم پہ رکاوٹیں زیادہ، تو کون یہاں پر سرمایہ کاری کرے گا؟ آئی ایم ایف کی ہر ناجائز شرط مان لی گئی، اور اس کے نتیجے میں اب آئی ایم ایف نت نئی شرائط لگا رہا ہے، اس لیے کہ اس خطے میں پہلے بھی میں نے کہا کہ اب امریکہ کے معاشی مفادات نہیں ہیں، نہ اسٹریٹجک مفادات ہیں نہ معاشی مفادات ہیں، تو وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے، اور حکومت یہی کر رہی ہے۔ عمران خان نے یہی کیا کہ بھارت کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے بھارت کو اس بات کی آزادی دی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لے۔ آرٹیکل 370 کو ختم کیا، کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی، لیکن کشمیریوں کی مزاحمت کشمیر کو بھارت میں ضم نہیں ہونے دے رہی۔ پاکستان کے پاس اب یہ چانس آ گیا ہے کہ کیونکہ بھارت نے کشمیر کو ناجائز طور پر اپنے اندر ضم کر لیا ہے، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو بھارت کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، لیکن اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ لیکن کشمیر کا معاملہ ہو یا پاکستان کی اقتصادیات کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر ہمارا ہر حکمران امریکہ کے سامنے، آئی ایم ایف کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پاکستان کے مفادات کی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اقتصادی برتن میں کہاں چھید ہے، کیوں ٹیکس کی اتنی شرح ہونے کے باوجود، اتنا سیلز ٹیکس لگنے کے باوجود، اتنے بلوں میں ٹیکس لگنے کے باوجود قومی خزانے میں ٹیکس نہیں پہنچ رہا۔ حساب لگایا جائے تو کھربوں روپے میں کا ٹیکس بنتا ہے، جو ہدف بتایا گیا 111 کھرب اور تو 125 کھرب، یہ سارے ہدف پورے تو ہو سکتے ہیں اگر حساب کتاب کے ساتھ کیا جائے، لیکن یہ سارے لیکیج ہیں، برتن میں چھید ہے، اور یہ چھید ہمیں معلوم ہے ایف بی آر میں ہے، رشوت لینے والوں کا چھید ہے۔ جو کچھ ایک مثال ہے، ایک ادارے کے لیے کوئی کام کیا ایک صاحب نے، وہ صاحب فائلر تھے، لیکن دوسرے ادارے نے کہا نہیں آپ نان فائلر ہیں، اور یہ کہہ کر دگنا ٹیکس کاٹ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایف بی آر کے پورٹل پر ان کا ٹیکس آدھا جو فائلر والا ہے وہی لگا ہوا ہے، تو باقی آدھی رقم اس ادارے نے اپنے کھاتے میں ڈال لی۔ انہوں نے کہا کہ جب موقع ہوگا ہم اس ادارے کا نام بھی بتا دیں گے، لیکن یہ ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، اس طرح سے ٹیکس چوری ہوتے ہیں۔ ان ٹیکسز کے چوری کو کیسے روکا جائے؟ سرکاری ادارے وہ چوری کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے وہ چوری کر رہے ہیں، موبائل فون کمپنیاں وہ ٹیکس چوری کر رہی ہیں، پیٹرولیم کی کمپنیاں وہ ٹیکس چوری کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ پیٹرول پر لگے ہوئے ٹیکس لیتی ہیں، وصول کرتی ہیں، قومی خزانے میں نہیں جمع کراتی۔ موبائل فون کمپنیاں لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہیں، قومی خزانے میں نہیں جمع کراتی ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا
اس وقت تک قومی خزانہ بھرے گا نہیں. اب حکومت جو ہے سرکاری افسران کو جو مراد دے رہی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے. ایک عام آدمی، ایک عام شخص، ایک عام ملازم اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہے، اپنے گھر کے بجلی کا بل اپنی جیب سے دیتا ہے، گھر کا کرایہ جیب سے، مکان کی بجلی کا بل جیب سے، گیس کا بل جیب سے، ٹیلی فون کا بل جیب سے، ہر چیز تو اپنی جیب سے وہ دے رہا ہے. لیکن ایک سرکاری افسر نہ مکان کا کرایہ اپنی جیب سے دیتا ہے، نہ بجلی کا بل اپنی جیب سے دیتا ہے، نہ گیس کا بل اپنی جیب سے دیتا ہے، نہ ٹیلی فون کا بل اپنی جیب سے دیتا ہے. تو بھائی یہ ختم کرو. اور پینشن کی شرح جو ہے وہ 90% پہ رکھی ہوئی ہے کسی کی بھی، تو یہ بہت غلط ہے. اس شرح کو کم کریں. پینشن کی شرح سے قوم کا جینا زیادہ بہتر ہے. اور پینشن کے اندر جتنے گھپلے ہیں وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کئی لوگ جو مر چکے ہیں ان کی پینشن اب تک جاری ہے، جبکہ ان کے قانونی ورثہ بھی نہیں ہیں. یہ ناجائز طور پر پینشن کہاں جا رہی ہے، اس اسکینڈل کا بھی حساب لگانا چاہیے. بہت بڑی رقم ہوگی. بڑی بڑی رقم جو ہے ان چھیدوں سے گر رہی ہیں. امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان پر اس کی مرضی کی حکومت ہو. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے لیے اسرائیل بہت بے چین ہے، انڈیا بہت بے چین ہے. واضح طور پر یہ لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مفادات کی نگرانی عمران خان نے. عمران خان کی حمایت میں اسرائیلی اخبارات شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیم کرنے والا ہے. کیونکہ اس خطے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ملک صرف بھارت ہے، اور بھارت کی تسلیم کرنے سے وہ شدت نہیں پیدا ہوتی جو پاکستان کے تسلیم کرنے سے اس خطے میں پیدا ہوگی. اسرائیل چین کے ساتھ تعلقات تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات رکھے گا تو اس کو چین کے اندر اپنی مصنوعات بیچنے کا زیادہ موقع ملے گا. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ ٹکراتے ہیں. پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے. قائد اعظم نے جو فلسطین کے بارے میں رائے رکھی تھی وہ اب تک قائم ہے. اس لیے اسرائیل کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ عمران خان ہے، جن کا پرانا سسرال یعنی جمائما گولڈ اسمتھ کا وہ یہ چاہتا ہے، اور جس کے ساتھ عمران خان کے اپنے تعلقات موجود ہیں. یہاں طلاق وغیرہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ابھی تک عمران خان ہی کے لیے کام کرتی ہے، اور عمران خان کی جو اولاد ہے یعنی ان کے جو بیٹے ہیں وہ صرف جمائما خان سے ہیں اور کسی سے نہیں ہیں. باقی جتنی خواتین آئیں ان کی زندگی میں یا پنکی پیرنی، یہ صرف لوٹ مار کے لیے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. لیکن عمران خان کی حمایت میں شور مچانا یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اب عمران خان کو لانے کے لیے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اسی لیے عاطف میاں کا مضمون ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا. جو عاطف میاں وہی جو قادیانی لابی کا آدمی ہے. قادیانی لابی، اسرائیل، یہ سارے لنک آپس میں مل رہے ہیں. قادیانی لابی، اسرائیل، بھارت، عمران خان ان سب کو سوٹ کر رہا ہے. یہ جنگ بڑی عجیب و غریب ہے. اس لیے یہ جو معیشت کی جنگ ہے، آپ غور کریں کہ عمران خان کی پارٹی نے بجلی کے بلوں کے لیے اتنا مظاہرہ نہیں کیا. عمران خان کی پارٹی نے بجلی کے بلوں کے لیے اتنا مظاہرہ نہیں کیا جتنا مظاہرہ عمران خان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کو کی بحالی کے لیے کیا جا رہا ہے. بات صرف یہ ہے
کہ بجلی کے بلوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، عمران خان کی حکومت بھی آ جائے، وہ پہلے سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ ضم کر دینے کا منصوبہ ہے۔ پہلے مرحلے میں کشمیر کو ضم کرایا گیا اور دوسرے مرحلے میں پاکستان کو ضم کرایا جائے گا عمران خان کے منصوبے کے مطابق۔ اس لیے عمران خان کو بڑھایا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت عمران خان کے ایجنڈے کو غیر ارادی طور پر آگے بڑھا رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ شروع کیا جائے، مراعات کی قربانیاں دی جائیں، IMF سے کہا جائے کہ اپنی شرائط اپنے پاس رکھو، اور تم نے ہم سے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے تمہاری تمام شرائط مان لی لیکن تم نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، لہذا اب ہم اپنی شرائط واپس لیں گے، اپنے لوگوں کو رعایت دیں گے اور کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے کام کریں اور ہم ملک کی معیشت کو خود سنبھالیں گے۔ آپ کی 200% شرح سود والے قرضے ہم نہیں لیں گے۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو کئی بار کہا تھا کہ وہ IMF کی شرائط نہ مانیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہٹایا گیا، ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کتنے قابل ہیں، کس طرح کے ہیں، لیکن ان کی جگہ پر اورنگزیب رامدے کو لانا، تو رامدے صاحب جو ہیں وہ IMF کے ایجنٹ ہیں، پاکستانی شہری نہیں ہیں، یہاں سے جائیں گے پھر پاکستانی شہریت کو لات ماریں گے، چھوڑ دیں گے، اربوں روپے کما کے جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ ان کی پاکستانیت مشکوک ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ پاکستانی شہریت کو لات مار چکا ہو وہ ہمارے لیے نزدیک پاکستانی نہیں ہے، معتبر پاکستانی نہیں ہے۔ حکومت کے نزدیک ہو تو ہو، عدالت کے نزدیک ہو تو ہو، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ IMF کی تمام شرائط ماننے کے بعد پاکستان جو ہے وہ IMF کے نرغے میں آ چکا ہے، بلکہ FBR IMF کے نرغے میں آ گیا ہے۔ اس نے ایسی شرائط لگائی ہیں جس سے ملک میں معاشی سرمایہ کاری جو ہے وہ رک جائے، تجارت کا پہیہ رک جائے، کاروبار کا پہیہ رک جائے، جو معیشت کا گلا گھٹ جائے۔ یہ فائلر اور نان فائلر کی جو شرط ہے یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی شرائط لگائی گئی ہیں اس کے لیے انسانی حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس وقت اگر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے تو وزیر خزانہ اورنگزیب رامدے اور FBR کے چیئرمین کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے جیل میں ڈالا جائے، ملک سے نہیں بھگایا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ ان کے تمام اقدامات ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے تھے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے تھے۔ ان لوگوں نے دانستہ طور پر معاشی حالات کو خراب کیا، ایسی شرائط رکھی جس سے ملک کی معیشت خراب ہو۔ FBR کی کارکردگی صفر تھی، اس کے چیئرمین اور اس کے تمام پچھلے شبر زیدی سمیت سب ذمہ دار ہیں۔ ان سب کو جیل میں ڈالا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیوں کیے جس کے نتیجے میں ملک سے کاروبار اور تجارت کا خاتمہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے دانستہ طور پر یہ کیا، اور اس کاروبار میں، اس معاملے میں مفتاح اسماعیل برابر کے شریک تھے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے۔ آج وہ بہت ہیرو بن رہے ہیں، اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، جبکہ وہ اسی پارٹی کا حصہ تھے اور اس ملک کو انہوں نے بربادی کے کنارے پر لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ فائلرز اور نان فائلر کی تقسیم نے ملک کی تجارت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ملک کے کاروبار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں ٹیکس نادہندگان کے لیے جو سزائیں رکھی گئی ہیں وہ آئین اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ پارلیمنٹ نے اگر ان شرائط کی منظوری دے دی تو یہ قومی خودکشی ہوگی۔ قومی خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ پاکستان کو بچانا ہے تو ایسی شرائط نہ لگائیں۔
کم شرح سود پر قرضے ہوں، IMF سے واقعتاً ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہیں کہ آپ چلے جائیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور IMF کا پاکستان میں دفتر بند کر دیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی ایسا کر لیں یا ویسا کر لیں، ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اس نے تو لوگوں کو بھیک مانگنے پہ کھڑا کر دیا ہے، لوگوں کی جیب میں کچھ نہیں ہے، جیبیں آپ نے خالی کروا لی ہے بجلی کے بل کے نام پر، پیٹرول کی قیمتوں کو آسمان پہ بڑھا دیا ہے، سونے کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں، لوگوں کی جیبوں سے ان کی بچتیں نکلوا لی ہیں۔ اب جو ہے وہ کاروبار میں آپ جو پراپرٹیز کی قیمتیں اتنی بڑھائیں گے کہ لوگ عام آدمی کے بس میں نہیں رہے کہ وہ اپنا گھر چھوٹا سا گھر بنا سکے۔ یہ ساری چیزیں یعنی آپ نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے، پاکستان دشمنی ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اب بھی لوگ اگر نہیں نکلیں گے باہر اور احتجاج نہیں کریں گے، ان لیڈروں کو چھوڑ دیجیے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ سودے بازی کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور قوم کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور قوموں کو بہت سستا بیچتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ قوم فروختند چیرگاں فروختند، قوموں کو بیچ دیا اور کتنا سستا بیچ دیا۔ یہ ہمارے لیڈروں نے، عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، اور اس حکومت نے عوام کو ہی بیچ ڈالا۔ بجلی کے بل ہوں، پیٹرولیم کی قیمتیں ہوں یا پراپرٹی کی قیمتیں ہوں، یہ سب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہیں۔ ہمارے اس ویلاگ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ قوم کی خدمت اسی میں ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں حکومت کو اس قومی خودکشی سے روکنا ہوگا۔ مراعات یافتہ طبقے کی مراعات چھیننی ہوگی، یہ خود نہیں دیں گے، ان سے ہمیں چھیننی ہوگی۔ یہ گزیٹڈ آفیسر، یہ کمیشنڈ آفیسر، یہ قوم کی خدمت نہیں کر رہے، یہ قوم سے خدمت لے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔